तो रुस्तम ठहर गया और रात होने पर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि दरियाए अतीक को मट्टी, खसो खाशाक और हर उस चीज से पाट दो जिसकी तुम्हें जंग में जरूरत ना हो। इस पुल से ईरानी फौज गुजरी। दरिया पार करके रुस्तम ने अपनी फौज आरास्ता की। कल्ब में हाथी थे और मैमना व मैसरा पर हथियारों से भरे हुए संदूक और मुसल्ला सिपाही। बाकी फौज को पीछे रखा गया। रुस्तम खुद एक तख्ते जरनिगार पर बैठा जिस पर चतर साया किए थे और इस तरह दो लश्कर बिलमुकाबिल खड़े होकर जंग शुरू होने का इंतजार करने लगे। फरीकैन अच्छी तरह जानते थे कि जो फैसला कुन मार्का हमें दरपेश है, इसका अंजाम दो ही सूरतों में जाहिर होगा। अगर शिकस्त ईरानियों को हुई तो अरबों के लिए मदाइन के दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर हजीमत अरबों को उठाना पड़ी तो उन्हें जजीरा नुमाए अरब के रेगिस्तान में पसपा होना पड़ेगा, और ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि इसके बाद वो फिर कभी इराक आ भी सकेंगे या नहीं। यज़दगर्द की शदीद ख्वाहिश थी कि इस गैर मामूली जंग की खबरें साथ ब साथ, लहजा ब लहजा उस तक पहुंचती रहें, गोया वो इस जंग में खुद मौजूद है। रुस्तम के बरअक्स उसे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था। इसकी वजह यह थी कि वो नौजवान था और नौजवानी यासो नौमीदी से आशना नहीं होती, ना शिकस्त व नाकामी का तसव्वुर कर सकती है। क्या ये वाकया नहीं है कि जिस यकजहती के साथ ईरानी उसके गिर्द जमा हुए थे, इससे पहले ईरान के किसी शहनशाह के गिर्द नहीं हुए थे। फिर ईरानियों ने फतह का मुसम्मम इरादा भी कर लिया था और उन्हें अपनी कामयाबी का मुकम्मल यकीन भी था। इसलिए यज़दगर्द मार्के की एक एक खबर से बाखबर रहना चाहता था जिस पे उसे फतह नसीब होने की उम्मीद थी। चुनाचे उसने मदाइन से कादसिया तक जगह जगह अपने आदमी मुकर्रर कर दिए थे। पहला आदमी दूसरे को खबर देता और दूसरा तीसरे को, और इस तरह पल पल की खबरें मदाइन में यज़दगर्द के पास पहुंचती रहती। जो ईरानी फतह की आखिरी खुशखबरी सुनने के लिए बेहद मुस्तरब हद दर्जा बेकरार था। शायद ये सबसे पहली खबर ही उसके चिरागे उम्मीद का तेल साबित हुई कि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक मरज लाहिक हो गया है, जिसकी वजह से न वो घोड़े पर सवार हो सकते हैं न उठ बैठ सकते हैं। वो सीने के बल एक तकिए का सहारा लिए औंधे पड़े रहते हैं और पर्चों पर अहकाम लिख लिख के अपने महल के दरीचों से फेंक रहे हैं। दरअसल हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु अर्क़ुन निसा में मुब्तला थे, जिसने इस बतल जलील और मर्द मुजाहिद को ऐसे नाजुक वक्त में उठने बैठने तक से आजिज कर दिया था। अब जबकि इस्लामी फौज इसकी शुजाअत और जांबाजी की वाकई मोहताज थी। यज़दगर्द को यह सुनकर और भी खुशी हुई कि बाज मुसलमान हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से नाराज हैं और इस बीमारी को बहाने पर महमूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहने वाले ने अरबी शेरों में ये भी कह दिया, जिसका तर्जुमा है कि हम लड़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ने फतह अर्जानी फरमा दी, लेकिन साद कादसिया के दरवाजे से चिमटा रहे। जब हम वापस हुए तो हमारी बहुत सी औरतें बेवा हो चुकी थीं, लेकिन साद की कोई बीवी बेवा नहीं हुई। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये मालूम हुआ कि बाज जिम्मेदार लोग उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें बुज़दिली और बेहिम्मती के ताने दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और इंतहाई गजब में अपने पास वालों से कहा, मुझे उठाकर लोगों के सामने करो। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाकर लोगों के सामने किया गया और फौज ने उनकी तकलीफ देखकर उन्हें माजूर करार दिया। लेकिन हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की इससे तसल्ली ना हुई। उन्होंने इल्जाम लगाने वालों को बुरा भला कहते हुए फरमाया, खुदा की कसम, अगर तुम दुश्मन के मुकाबिल ना होते तो तुम्हें इबरत आफरी सजा देता। वल्लाह, आज के बाद अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की जो हमें दुश्मन की तरफ से गाफिल कर दे, तो उसके साथ वो सलूक करूंगा जो मेरे बाद आने वालों के लिए एक मिसाल हो जाएगा। और हुक्म दिया कि इन लोगों को, जिनमें अबू महजन सक़फ़ी भी थे, महल में कैद कर दिया जाए। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस अज़्म इस्तक़लाल को देखकर लोगों ने सिर्फ उन्हें माजूर करार देने पर ही इक्तफा न किया, बल्कि उनकी इताअत व इमारत का भी एतराफ़ व ऐलान किया। जुरैद बिन अब्दुल्ला बजली ने कहा, मैंने इस अहद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की थी कि हर उस शख्स की इताअत करूंगा जिसे अल्लाह साहिब अम्र बनाएगा, चाहे वो हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। ये रूह सारे लश्कर में सरायत कर गई और फितने की आग ठंडी पड़ गई। इसके बाद हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुख्तलिफ अलम बरदारों को लिखा, मैं अपनी जगह खालिद बिन अरतफा को तुम पर अमीर मुकर्रर करता हूँ। अगर मुझे तकलीफ ना होती तो ये मुकद्दस फर्ज जो मैं खुद सर अंजाम देता। तुम देख रहे हो कि शिद्दत दर्द से मेरा सर सीने पर झुका हुआ है। उनकी इताअत करो कि उनका हुक्म मेरा हुक्म है। ये तहरीर फौज के सामने पढ़ी गई और सब ने हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु को माजूर करार देकर उनके इरशाद की तामील की। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दर्द की शिद्दत में अपने करीब की फौज से खिताब किया। अल्लाह की हम्दो सना के बाद उन्होंने फरमाया, अल्लाह बरहक है
حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ زمین تمہاری میراث اور تمہارے پروردگار کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اس نے 3 سال سے اسے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ یہاں تم آج تک کھا پی رہے ہو، اس سرزمین کے باشندوں کو قتل کر رہے ہو اور انہیں لانڈی غلام بنا رہے ہو۔ دیکھو، یہ جمعیت تمہارے لیے آئی ہے اور تم معززین عرب ہو، تمہارے قبیلوں کو تم پر ناز ہے۔ اگر تم دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو پسند کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازے گا، لیکن اگر تم نے بزدلی اور پست ہمتی سے کام لیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ عاصم بن عمرو نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تکلیف دیکھی تو ان پر اس تقریر کا 2 گنا اثر ہوا۔ وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس ملک کے باشندوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 برس سے ہو اور ان لوگوں پر تمہیں بالادستی حاصل ہے۔ تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور تیر و شمشیر کا صحیح استعمال کیا تو ان کی دولت، ان کی عورتیں، ان کے بچے اور ان کا ملک سب تمہارے لیے ہیں۔ لیکن اگر تم نے بزدلی اور کم ہمتی کا اظہار کیا، اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے، تو یہ سب تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، پچھلے دن اور ان کی نعمتیں یاد کرو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پشت پر سنگلاخ اور بنجر زمین ہے، جہاں نہ جھاڑیاں ہیں نہ کوئی جائے پناہ؟ اپنا مرکز نظر آخرت کو بناؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چند اہل الرائے، بہادر اور ممتاز افراد کو طلب کیا۔ اہل الرائے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ، بہادروں میں طلحہ بن خویلد اور عمرو بن مادی کرب رضی اللہ عنہ، اور شعراء میں شماخ، حطیہ اور عبدہ بن طبیب تھے۔ اسی طرح تمام قبیلوں کے ایسے ہی بلند مرتبہ افراد اور بھی تھے۔ ان سے کہا، جاؤ اور اپنا اپنا فرض ادا کرو۔ تم عرب میں بلند حیثیت کے مالک ہو، شاعر اور خطیب، مدبر اور بہادر ہو۔ فوج میں جا کر لوگوں کو جنگ پر ابھارو۔ یہ سب کے سب گئے اور اپنی تقریروں، شعروں اور سخن آرائیوں سے فوج میں ایک آگ سی لگا دی۔ حذیل اسدی نے اپنی قوم سے کہا، اے گروہ معد، تلواروں کو اپنا قلعہ بناؤ، بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں پر جھپٹو اور چیتے کی طرح ان کا وار خالی کر دو۔ گرد کی زرہ پہن لو، اللہ پر بھروسہ کرو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ جب تلواریں جواب دے جائیں تو سنان و تیر کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دو، کیونکہ تیروں کو جہاں بار ملتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا۔ عاصم بن عمرو نے کہا، اے قوم عرب، تم عربوں کے سردار ہو اور اجمی سرداروں کے مقابلے پر آئے ہو۔ تمہارے دلوں میں جنت کی آرزو ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی تمنا۔ دیکھو، دنیا کے کتے آخرت کے شیروں سے بازی نہ لے جانے پائیں۔ آج کے دن کوئی ایسی بات نہ کرنا جو کل عرب کے لیے سامان ندامت بن جائے۔ ہر شخص نے اس قسم کی تقریریں کی اور تمام سرداروں نے اپنی اپنی قوم کو ایسے ہی خطبوں سے جوش دلایا، یہاں تک کہ ان سب نے یہ عہد کر لیا کہ فتح یا موت کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ رستم نے عربوں کی یہ تیاریاں دیکھیں تو اس کے دل میں بھی وطنی حمیت کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ وہ اپنی پریشانی خاطر اور ستاروں کی پیشگوئی دونوں کو بھول گیا اور ایک بار پھر ایران کا سب سے بڑا سورما بن کر اٹھا۔ چنانچہ دریا پار کرتے ہی اس نے اپنی فوجوں کی صفیں درست کی، پھر زرہ پہنی، خود سر پر رکھا اور ہتھیار جسم پر سجائے۔ اس کے بعد گھوڑوں کی تیاری کا حکم دیا اور کہا، کل ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے۔ اس نے چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ فوج کو اپنے وطن کی مدافعت پر ابھاریں اور ان جاہل عربوں کے مقابلے میں ایرانی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھائیں جو برسوں ایرانی اقتدار کے غلام رہے ہیں۔ لیکن آج ان کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ ایرانیوں سے 2 ہاتھ کرنے آئے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ ننگوار کی بات ایرانیوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح یہ دونوں لشکر اشارے کے منتظر کھڑے تھے۔ مسلمان اگر جنت کی آسائشوں اور دنیا کی نعمتوں کی امید میں داد و شجاعت دینے کے لیے بے چین تھے، تو ایرانی اپنے وطن اور کسریٰ کی سلطنت و عظمت کو اجنبی اقتدار سے بچانے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوج میں اعلان کرا دیا کہ جب پہلی تکبیر سنو تو اپنے جوتوں کے تسمے کس لینا، دوسری تکبیر پر تیار ہو جانا اور تیسری تکبیر پر حملہ کر دینا۔ اس کے بعد سورہ جہاد کی تلاوت کا حکم دیا، جس نے دلوں میں جانبازی و سرفروشی کے جذبات بیدار کر دیے۔ جب قاریوں نے سورہ جہاد ختم کی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پہلی تکبیر کہی، جسے پاس والوں نے بلند آواز سے دہرایا۔ دوسری تکبیر پر لوگ تیار ہو گئے اور جب تیسری تکبیر کہی گئی تو بہادر جوان صفوں سے نکل آئے اور ایرانیوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ ایرانیوں میں بھی جوش و خروش کا یہی عالم تھا۔ وہ مسلمانوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ غالب بن عبداللہ الاسدی ان مبارز طلبوں میں پیش تھے۔ وہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں نکل آئے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہ اس بکھری زلفوں، ابری پوروں اور نمایاں سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں وہ برق کار سورما اور پھرتیلا تیغزن ہوں جو بڑی کٹھنائی کو جیت لیتا ہے۔ ہرمز جو شاہان باب میں سے تھا، تاج پہنے ان کے مقابلے کو آیا اور غالب نے اسے گرفتار کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود پھر میدان جنگ میں چلے گئے۔ عاصم بن عمرو یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلے، جس کا ترجمہ ہے وہ حسینہ جس کے گورے بدن میں چنچلی ہنسلی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چاندی پر سونے کا جھول چڑھا ہوا ہو، جانتی ہے کہ میں مرد ہوں، وہ نہیں جس کا کوئی کچھ بگاڑ سکے۔ میرے جیسا شخص تیرے جیسے شخص پر جب جھپٹتا ہے تو گویا ایک مصیبت چمٹ جاتی ہے۔ یہ رجز پڑھتے ہوئے ایک ایرانی پر حملہ کر دیا جو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور ایرانی ملا، یہ بھی اپنا خچر چھوڑ کے بھاگ گیا اور عاصم اس کے خچر کو اس کے سامان سمیت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ شاہی باورچی تھا جو رستم کا کھانا لے کر جا رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کھانا سپاہیوں میں تقسیم کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی چوتھی تکبیر پر دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے اور مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اش اش کر اٹھے۔ اہل ایران جس ساز و سامان سے مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے، اسے دیکھ کر غازیان اسلام کے دل رحم کے جذبات سے خالی ہو گئے تھے۔ عمرو بن مادی کرب لوگوں کو جوش دلاتے پھر رہے تھے کہ ایرانی فوج سے ایک شخص نکلا جس کا کوئی تیر خالی نہ جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر مارا جو عمرو بن مادی کرب کی زرہ میں آگ لگا۔ یہ پلٹ کر اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی گردن پکڑ کے توڑ دی۔ اس کے بعد تلوار اس کے حلقوم پر رکھی اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر للکار کے کہا، ان کے ساتھ یہ کرو، اور مقتول کے ہاتھوں کڑے، ڈھال اور قیمتی قبا اتار لی۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ جریر بن عبداللہ کی قیادت میں بنو بجیلہ بڑھ بڑھ کے وار کر رہے ہیں، چنانچہ ان پر حملہ کرنے کے لیے 13 ہاتھی بھیجے۔ انہیں دیکھ کر گھوڑے بھدکے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور صرف سوار باقی رہ گئے۔ انہیں ہاتھی روندنے ہی والے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ طلحہ بن خویلد اور ان کے قبیلے کے دوسرے جانباز مدد کو دوڑے۔ طلحہ نے چیخ کر کہا، میرے قبیلے کے جانبازو، اگر سعد رضی اللہ عنہ ان کی مدد کے لیے تم سے زیادہ کسی اور کو موزوں سمجھتے تو اسے بھیجتے۔ ان پر زوردار حملہ کرو اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹو۔ تمہیں اسد کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس میں بامسمہ ثابت کرو، حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، بڑھو اور اللہ کا نام لے کر ٹوٹ پڑو۔ اور بنو اسد نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ہاتھیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لیکن انہوں نے پھر پلٹ کے حملہ کر دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عاصم بن عمرو کو پیغام بھیجا، اے قبیلہ بنی تمیم، تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور ہو، تمہارے پاس ان ہاتھیوں کا بھی کوئی علاج ہے؟ بنو تمیم نے جواب دیا، ہاں ہے۔ عاصم نے تیر اندازوں کو پکارا کہ فیل بانوں کو تیر مار مار کے گرا دو۔ تیروں اور نیزوں کی بارش سے ہاتھی گھبرا اٹھے، چنگھاڑے مار مار کے فیل بانوں کو پھینک دیا، جو سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اور اس طرح بنو اسد اور بنو بجیلہ اس بلائے بے درما سے نجات حاصل کر چکے تھے، جبکہ صرف بنو اسد کے 500 سے زیادہ آدمی اس کی نظر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قدیس کے ایک بالا خانے سے جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کبھی سرفروشان عرب کی جوان مردی دیکھ کر مسرور ہو جاتے، اور کبھی بنو بجیلہ اور بنو اسد پر ہاتھیوں اور ایرانی شہ سواروں کی یلغار دیکھ کر مضطرب ہو جاتے۔ انہیں اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ وہ اس قیامت آسا جنگ میں شرکت کی سعادت سے محروم رہے۔ مثنہ بن حارثہ کی بیوہ سلمہ، جن سے اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، ان کے پہلو میں بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، اور ایسے مارکوں میں اپنے پہلے شوہر کے کارنامے انہیں رہ رہ کے یاد آ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایرانیوں کو بنو اسد پر جھپٹتے اور انہیں قتل کرتے دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھی، ہائے مثنہ، افسوس آج مثنہ نہ ہوئے۔ یہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے سامنے کہا جو پہلے ہی اپنے اور اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سن کے آپے سے باہر ہو گئے اور سلمہ کے منہ پر تماچا مار کے کہا، ان جابازوں بنو اسد اور بنو تمیم سے مثنہ کا کیا مقابلہ، جو اس قیامت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تمانچہ اس جرت مند بدویہ کا سر نہ جھکا سکا، اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، یہ بزدلی اور یہ غیرت۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوئے، ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، باخدا اگر تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو گی تو پھر اور کون سمجھے گا؟ تم دیکھ رہی ہو میری کیا حالت ہے۔ لوگوں کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور سلمہ کے اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اس جرت مند بدویہ کی بہت تعریف کی۔ کوئی شاعر ایسا نہ تھا جس نے اسے خراج تحسین نہ پیش کیا ہو، حالانکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ان کے نزدیک بزدل یا قابل ملامت نہ تھے۔
مسلمانوں کی جرت و پامردی اور شاندار کارناموں کے باوجود حضرت سعد رضی اللہ عنہ لڑائی کے انجام کی طرف سے مطمئن نہ تھے۔ وہ ایرانیوں کی شدت، کثرت تعداد اور ہاتھیوں کی تباہ کاری دیکھ دیکھ کر بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ دن بیت گیا، سورج غروب ہو گیا، لیکن لڑائی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ واپس ہو گئے اور ہر شخص دوسرے دن کے لیے تیاریاں کرنے لگا، بالخصوص مسلمان کہ آج انہیں اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مورخین جنگ قادسیہ کے اس پہلے دن کو یوم ارماس کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ تسمیہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ارماس اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ معرکہ برپا ہوا تھا، لیکن یہ محض گمان ہے۔ دلیل سے آری قادسیہ کی جنگ 3 دن اور 1 رات ایک ہی جگہ ہوتی رہی، لیکن اس کے ہر دن کو ایک الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم امارس کی شام کو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ واپس ہوئے۔ صبح نے آنکھ کھولی تو عرب اور ایرانی اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کو عزیب کے قریب ایک وادی میں دفن کیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے عورتوں کے پاس عزیب بھیج دیا، لیکن ایرانیوں نے اپنے مقتولوں کو پشت کے میدان میں گاڑ اور زخمیوں کو دریا کے دوسرے کنارے لے گئے۔ ادھر یہ دونوں لشکر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ادھر قیقاع بن عمرو تمیمی 1000 کی جمعیت لیے منزلیں مارتے چلے آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شام سے عراق فوج کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے اور جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ دمشق فتح ہونے کے بعد عراق کے لوگ واپس بھیج دیے جائیں۔ چنانچہ جب دمشق فتح ہو گیا اور فہل میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دے دی تو ہاشم بن عتبہ 6000 فوج لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مدد کو روانہ ہوئے اور قیقاع بن عمرو کو مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کے آگے بھیجا تاکہ وہ بروقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جائیں۔ قیقاع بن عمرو وہ مشہور بہادر تھے جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے عراق روانہ ہونے کے وقت ان کی مدد کو بھیجا تھا، اور جب لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ قیقاع کو ایک ایسے شخص کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں جس کی سپہ منتشر ہو چکی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا تھا، جس لشکر میں اس جیسا آدمی ہو وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ اور سچ بھی تھا۔ قیقاع حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ عراق کی جنگ میں شریک ہوئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے لیے وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ جگہ پیدا کر لی جو مثنہ بن حارثہ کو حاصل تھی۔ چنانچہ عیاض بن غنم کی مدد کے لیے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید دومت الجندل روانہ ہوئے تھے تو ہیرا میں انہی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور عراق سے شام جاتے وقت بھی انہیں اپنی فوج کے ایک حصے کا افسر بنایا تھا۔ ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے اگر قیقاع ان تمام عربوں سے زیادہ جو اس وقت عراق میں تھے ایرانیوں پر جرری اور عجمی طریقے جنگ کو ان سب سے زیادہ سمجھتے تھے تو حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی طرح اگر ہاشم بن عتبہ نے انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے بھیج دیا تھا تو ہمیں اس پر بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ قیقاع یوم ارماس کے دوسرے دن صبح سویرے قادسیہ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے مجاہدین اسلام کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے 1000 سپاہیوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں حکم دیا کہ جب تک ایک دستہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے دوسرا دستہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ وہ خود پہلے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، انہیں سلام کیا اور کمک پہنچ جانے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد صفیں آراستہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور لوگوں سے کہا، جو میں کروں وہی تم کرنا، اور میدان میں نکل کر للکارے، آئیے کون مقابلے پر آتا ہے۔ ادھر سے ذوالحاجب نکلا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں بہمن جادویہ ہوں۔ یہ سن کر قیقاع نے بلند آواز سے کہا، پھر میں تجھ سے ابو عبید، سلیط اور مارکہ جسر میں شہید ہونے والے دوسرے مسلمانوں کا بدلہ ضرور لوں گا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ بالآخر قیقاع نے ذوالحاجب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں نے جو یہ منظر اور شام سے آنے والے دستوں کو دیکھا تو کل کی مصیبت بھول گئے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج ایرانی لشکر کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ کل کی لڑائی میں ان کے ہودے ٹوٹ گئے تھے اور آج ان کی مرمت کی جا رہی تھی، لیکن ابھی یہ ہودے درست نہ ہونے پائے تھے کہ شدت کی لڑائی شروع ہو گئی۔ قیقاع جب اپنی فوج کے دستوں کو آتا دیکھتے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور مسلمان اسے دہراتے تو سارا میدان جنگ دہل اٹھتا۔